मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और मैं आपको जमात पंजम की उर्दू का लेक्चर देने वाली हूँ। और मेरा जो आज का सबक है उसका नाम है माहौल की आलूदगी। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माहौल किसे कहते हैं। जैसे कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमारे जो इर्द गिर्द की जगह होती है उसे माहौल कहते हैं। और आलूदगी का मतलब है गंदगी, मतलब कि हमने अपने माहौल को खुद ही गंदा कर दिया। किस तरह गंदा कर दिया? जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कूड़ा करकट गिरा हुआ है, गाड़ियों का धुआं है। ये सब चीज़ें जो है फ़िज़ा में शामिल होकर हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे सबक के स्टार्ट में जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उसके मायने हैं, ये आपको मैं बताना चाह रही हूँ। आपको यहाँ पे अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं, उसके मायने भी। पहला लफ्ज़ है आलूदगी, उसका मायने है गंदगी। नंबर 2 है बरसरे बेकार, इसका मतलब है मायने है मुकाबला करना। नंबर 3 पर लफ्ज़ लिखा हुआ है हिर्स, हिर्स का मतलब है लालच। नंबर 4 पे लफ्ज़ लिखा है बलाए ताक, बलाए ताक का मतलब है एक तरफ। नंबर 5 पे लफ्ज़ लिखा है फितरत, फितरत का मानी है आदत। नंबर 6 पे लफ्ज़ लिखा हुआ है तल्ख, तल्ख कहते हैं कड़वा। नंबर 7 पे लफ्ज़ लिखा हुआ है प्लांट, प्लांट कोई चीज़ बनाने की मशीन। और ताबकार कहते हैं ख़तरनाक शुआएं खारिज करने वाले अनासिर। और चिमनी धुआं खारिज करने वाला भपका, जो जहाँ से धुआं निकलता है उसको चिमनी कहा जाता है। अब हम अपने सबक की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है किताब सफ़ा नंबर 80 पर जो हमारा पहला पैराग्राफ है, सबक हम शुरू करने लगे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज के दौर में पूरी दुनिया जिस शदीद मसले से दो चार है वो माहौल की आलूदगी है। ये मसला रोज़ बरोज़ ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। रोज़ बरोज़ मतलब हर दिन। इससे इंसानों के साथ साथ हैवानात, हैवानात बच्चों जानवर को कहते हैं, और नबातात पौधों को कहते हैं, को भी नुकसान पहुँच रहा है। दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे इर्द गिर्द हवा, पानी, ज़मीन और नबातात जो कुछ मौजूद है ये हमारा माहौल है। हर माहौल में एक कुदरती तवाज़ुन होता है, लेकिन कुरे अर्ज़ बच्चे ज़मीन को कहते हैं। कुरे अर्ज़ पर अनगिनत बेशुमार लातादाद कुदरती अवामिल हर आन एक दूसरे से बरसरे पैकार रहते हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है मुसलसल तब्दीलियों से दो चार रहता है। इन तब्दीलियों की वजह से माहौल का कुदरती तवाज़ुन बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। कुदरती तवाज़ुन का बिगाड़ या कुदरती तवाज़ुन का बरकरार ना रहना ही दरअसल माहौल की आलूदगी कहलाता है। तीसरा पैराग्राफ है माहौल की आलूदगी के बहुत से असबाब हैं, असबाब वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ा सबब इंसान खुद है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अपने माहौल को गंदा करने वाला जो लोग हैं वो हम खुद इंसान हैं। हम खुद ही अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करते हैं। किस तरह गंदा करते हैं कि हम कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो हम वहाँ पे जो कुछ खाते पीते हैं तो बजाय इसके कि हम वो कूड़ा करकट जो है कूड़ेदान में फेंकें, हम अपने इर्द गिर्द की जगह पर फेंक कर आ जाते हैं। तो इस तरह हम अपने माहौल को खुद ही गंदा कर देते हैं। इंसान अपने आराम व आसाइश के लिए हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। आराम व आसाइश बच्चे ज़िंदगी गुजारने की तरीक़ों को कहते हैं कि इंसान अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें रखूं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। इंसान ने अपने साइंसी अलूम और तहकीकात को बरकरार लाते हुए नित नई दरियाफ्तें और इजादात की हैं। साइंसी अलूम मीन्स जदीद तरीके से तहकीकात, किसी चीज़ की गहराई में जाकर इंसान ने क्या किया है उसको सामने लाते हुए बहुत सी नई से नई दरियाफ्तें की हैं। दरियाफ्त करना कोई चीज़ बनाना, और इजाद किसी चीज़ को इजाद करना, जिन्होंने दुनिया की काया पलट कर रख दी है। काया पलट के रख दी मीन्स दुनिया की शक्ल ही बदल के रख दी। बच्चों इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इंसानों ने बहुत सारी इजादात की हैं। जैसे पहले लोग हाथों से काम करते थे लेकिन अब मशीनें आ गई हैं। पहले लोग पैदल चला करते थे लेकिन अब गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आ गई हैं। और जैसे जैसे ये चीज़ें बन गई हैं उसी तरह इंसान ने चीज़ें तो बना ली हैं लेकिन उसके साथ साथ आलूदगी में भी इजाफा हो गया। वहाँ से निकलने वाला धुआं और ये सब चीज़ें जो है हमारे माहौल को गंदा कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 81 पर। नेक्स्ट पैराग्राफ असूल है कि फितरत की तबाही कभी तरक्की की बुनियाद नहीं बन सकती। इस हकीकत के पेश नज़र जो इंसान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है तो वो फितरत की तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस तल्ख हकीकत का एहसास इंसान को अब हो रहा है। तल्ख कड़वी को कहते हैं। इस हकीकत का इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान को पता लगता है कि उसने इजादात की हैं और इन इजादात के करने से हमारा माहौल, हमारी फ़िज़ा भी आलूदा हो गई है।
فضا میں گیسوں کا تناسب بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی، بے تحاشا بہت زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی اور صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے بگڑ گئے. صنعتیں جو ہمارے جگہ جگہ ہم لوگوں نے فیکٹریاں اور کارخانے کھول رکھے ہیں، ان کی وجہ سے اور ہماری جو آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. جنگلات کی بے دریغ کٹائی، بے دریغ بہت زیادہ کٹائی کے ساتھ ساتھ فیکٹریوں، کارخانوں اور بے شمار قسم کی موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے، گندا کر رہا ہے. ظاہری بات ہے، جب فیکٹریوں میں کام ہوتا ہے اور ان کے جو اوپر ان میں سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے وہ اوپر فضا میں جاتا ہے اور فضا کو گندا کر دیتا ہے. گاڑیوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے وہ بھی فضا کو گندا کر دیتا ہے، اور یہ تمام زہریلا دھواں جو ہے فضا میں شامل ہوتا ہے اور فضا کو گندا کر رہا ہے. اس دھوئیں میں زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں. یہ گیسیں فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کر رہی ہیں. جب یہ گیسیں اوپر ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ اس کو بالکل آلودہ کر رہی ہیں، گندا کر رہی ہیں. تبکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال اور فضا میں کیے جانے والی ایٹمی دھماکوں سے بھی فضا آلودہ ہو رہی ہے. تبکار کا میننگ میں آپ کو پہلے بچوں بتا چکی ہوں کہ وہ خطرناک شعاعیں خارج کرنے والے عناصر. ظاہری بات ہے، جب کہیں پہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے، ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے، تو اس دھماکے میں بھی جو مواد شامل ہوتے ہیں وہ بھی جو دھواں بن کے نکلتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے، وہ اوپر فضا میں جاتا ہے اور وہ ہماری فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے. اسی طرح جگہ جگہ پڑے ہوئے گندگی کے ڈھیر بھی فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم جہاں بھی ہم جاتے ہیں، گلی محلے میں جگہ جگہ گند پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے فضائی آلودگی کا مطلب ہوا کی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جب یہ آلودہ ہوا سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے. اس جملے کا بچہ یہ مطلب ہے کہ اسی فضا میں، اسی ہوا میں ہم لوگ سانس لیتے ہیں، اور سانس لینے کے ساتھ ساتھ یہ گندی ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور پھیپھڑوں میں جانے کے بعد یہ ہمارے لیے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے. مینس اس سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. صفحہ نمبر 82 پر دیکھیں. ہوا کی طرح پانی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پانی کے بغیر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں. مطلب کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. آج کل کے جدید نئے دور میں جب انسان چاند اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے مینس گرفت کر رہا ہے، مطلب کہ انسان چاند اور ستاروں پر بھی پہنچ گیا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم اپنی فضا میں جو فضا کو صاف کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہماری فضا اسی طرح آلودہ ہے. دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. مطلب دنیا میں ایک آبادی ہے جس کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، مطلب مل نہیں رہا. لوگ نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں. اب یہ پانی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے. بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہے نہروں اور دریاؤں کا پانی استعمال کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ پانی صاف ہوتا ہے. لیکن آج کل لوگوں نے اس کو بھی گندا کر دیا. وہ کس طرح گندا کر دیا کہ ہم لوگ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ گند ہم دریاؤں میں اور نہروں میں پھینک دیتے ہیں، اور ان کو بھی ہم لوگوں نے گندا کر دیا. اور یہ پانی بھی انتہائی آلودہ ہو چکا ہے. پورے ملک میں ہوا کی آلودگی کی طرح پانی کی آلودگی کے بھی کئی اسباب ہیں. جس طرح ہوا کی آلودگی ہے اسی طرح پانی کی بھی آلودگی ہے. جس طرح فضا میں دھواں شامل ہو کر فضا کو آلودہ کر رہا ہے، اسی طرح ہم لوگ گند وغیرہ گرا کر اپنے پانی کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. بیشتر صنعتوں، خصوصاً صنعتوں بچے کہتے ہیں جو جہاں پہ فیکٹریاں اور کارخانے وغیرہ جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں، خصوصاً کھاد، چمڑا سازی، شکر سازی، کپڑا سازی، ادویات دوا کی جمع کو کہتے ہیں، اور کاغذ سازی میں بھی پانی بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے. چمڑا سازی جہاں پہ چمڑا بنایا جاتا ہے، شکر سازی جہاں پہ شکر بنتی ہے، کپڑا سازی جہاں پہ کپڑا بنایا جاتا ہے. یہ وہی ساری فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں. ان سب چیزوں کو بنانے میں کس چیز کا استعمال ہوتا ہے؟ پانی کا، اور وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. استعمال کے بعد بچا کچا پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. مطلب وہاں پہ جو پانی استعمال ہوتا ہے اور جو پانی بچ جاتا ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کھلی زمین پر پھینک دیتے ہیں، جہاں سے یہ پانی رس کر زمین کی تہ میں چلا جا ملتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی جب زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے تو یہ پانی کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے. یا ایسے پانی کو صاف کیے بغیر ندی نالوں اور دریاؤں میں گرا دیا جاتا ہے. مطلب اس پانی کو صاف نہیں کیا جاتا اور اس کو ندی نالوں میں گرا دیا جاتا ہے، ندی نالوں اور دریاؤں میں. اور اس پانی سے کئی قسم کے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہو جاتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے زہریلے مادے اور کیمیائی اجزاء شامل ہو جاتے ہیں. یہ آلودہ پانی آبی جانداروں کے علاوہ انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے.
آبی جانور بچے جو پانی میں رہنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. انسان جو ہم خود ہیں، حیوان، جانور اور نباتات جو پودے ہیں. مطلب یہ آلودہ پانی انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. فضائی اور آبی آلودگی کے علاوہ شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. فضائی آلودگی بچے ہوا کی آلودگی کو کہتے ہیں، اور آبی آلودگی جو پانی کی آلودگی ہوتی ہے اسے. اور شور کی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ استعمال میں آنے والی سائنسی ایجادات، مطلب ہماری سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر دی ہے. کیا مثلا ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور موٹر گاڑیوں کی بے تحاشا استعمال سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے. بچوں آپ کو پتہ ہے ریڈیو سے جو آوازیں نکلتی ہیں، ٹی وی سے جو نکلتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر سے اور موٹر گاڑیوں سے، یہ بے تحاشا بہت زیادہ جو استعمال میں چیزیں ہیں، ان سب سے کیا چیز بڑھ رہی ہے؟ شور کی آلودگی بڑھ رہی ہے. اور شور جو ہے آس پاس کے لوگ، یہ جو شور ہوتا ہے جو گاڑیوں کا ہوتا ہے، ٹی وی کا، لاؤڈ اسپیکر کا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، ان کی ذہن پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 83 پر ہم آتے ہیں. ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے. اب ہم اپنے ماحول کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں، اس کو آلودگی سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کہ ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا ہے. جگہ جگہ گندگی اور کوڑے کرکٹ نہ پھینکا جائے. مطلب ہمیں جگہ جگہ گندگی نہیں پھیلانی اور نہ ہی کوڑا کرکٹ پھینکنا ہے. زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کریں. ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور پودے لگانے، اور جو پہلے سے لگے ہوئے درخت ہیں ان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے سڑکوں پر چلنے پر پابندی عائد کی جائے. ہماری سڑکوں پر جو گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں ہمیں دھواں چھوڑنے والی، ظاہری بات ہے آج کل کی جو نئی گاڑیاں ہیں وہ جب چلتی ہیں تو ان سے جو دھواں نکلتے ہیں ہمیں اس پر بھی پابندی عائد کرنی ہے. کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے. ظاہری بات ہے کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیاں میں نے آپ کو بتایا، کارخانوں اور فیکٹریوں کے اوپر وہ جو جگہ بنی ہوتی ہے جس سے ان کا دھواں خارج ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی فلٹر کرنے کا مینس صاف کرنے کا انتظام کیا جائے تاکہ زہریلے مادے براہ راست ہوا میں شامل نہ ہو سکتے. جو ان میں سے نکلنے والے جو زہریلے مادے ہیں، خطرناک مادے ہیں، وہ سیدھے ہوا میں شامل نہ ہو سکے. صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے الگ تھلگ کیا. صنعتی اداروں جیسے فیکٹریوں اور وہ جو جگہ ہوتی ہیں ان کو عام آبادیوں، ان جگہوں سے الگ کیا جائے جہاں پہ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے الگ کر دیا جائے. گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں. پلانٹ میں نے آپ کو کہا ہے کوئی بھی چیز بنانے کی مشین، کسی بھی چیز کو صاف کرنے کی جو مشین ہوتی ہے وہ لگائے جائیں. ڈرائیور حضرات پر قانوناً پابندی کی جائے. ان پر ڈرائیوروں کو پابند کیا جائے کہ وہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال نہ کریں. پریشر مطلب بہت زیادہ جو تیز ہارن ہوتے ہیں ان کا استعمال نہ کریں. ان باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہم اپنے ماحول کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ان تمام باتوں پر ہم لوگ عمل کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے، خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں. پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ سبق سمجھ لیا ہوگا. اس میں جتنے مشکل الفاظ تھے اس کے اوپر میں نے معنی لکھے تھے وہ بھی آپ نے سمجھ لیے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد موجود جو آلودگی کے جو ذرائع ہیں ان کے بارے میں اپنی رف کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کریں. شکریہ.